बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है। आज दूसरा यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया गया। आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा करने के बाद ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन कश्मीरियों की जानिब से इस पर रद्द अमल आया और कश्मीरी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही उन्हें अपना हक़ ख़ुद इरादियत दिया जाए, ताकि वो अपनी मंशा के मुताबिक फ़ैसला कर सकें कि आया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ रहना है। और यही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। हुकूमत पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। और भारत की जानिब से जो नरेंद्र मोदी की जानिब से इक़दामात किए गए हैं, जब तक ये इक़दामात वापस नहीं लिए जाते, 5 अगस्त के इक़दामात को वापस नहीं लिया जाता, भारत के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। और ये मौजूदा हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है बहुत तशवीशनाक है। आर्मी चीफ की जानिब से भी अपने कश्मीरी भाइयों के अज़्म हौसले को सलाम पेश करते हुए कहा गया है कि कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान ये पुरअमन हल चाहता है। पूरे पाकिस्तान में आज कश्मीरी भाइयों की हिमायत में मुजाहरे किए गए, भारत की मज़म्मत की गई और पूरी दुनिया के अंदर अगर हम कह सकें कि नरेंद्र मोदी के इन इक़दामात के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं। और पूरी कश्मीरी बरादरी, पाकिस्तानी बरादरी, पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटी बैरून मुल्क मौजूद हैं, चाहे वो बरतानिया में है चाहे अमेरिका में है, उनकी जानिब से भी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में रैलियाँ निकाली गई हैं। इसी मौजू पर बात करेंगे। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। प्रोफेसर नईम मसूद साहब को खुश आमदेद कहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदेद। मोहम्मद अली जट साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया। मोहम्मद अली जट साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे प्रोफेसर नईम मसूद साहब से, जो कश्मीर के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। सबसे पहले यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से सर आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी ने जो इक़दामात किए उसके बाद अब तक जो पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? क्या हमें बस यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाकर और साल भर खामोश रहना ही काफ़ी है, या फिर हमें कुछ अमली इक़दामात भी करने चाहिए थे ताकि मुँह तोड़ जवाब दिया जाता नरेंद्र मोदी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच एहतशाम। बड़ा अहम टॉपिक। और आज वो यौम इस्तेहसाल 5 अगस्त 2 साल हो गए कि जो इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे मोदी ने एक चाल चली। अगर देखा जाए तो ये ऐसी इलीगल और ऐसी गैर इखलाकी हरकत की, ऐसी हरकत के जिसमें अपनी नेशन को धोखा दिया, जिसमें इंटरनेशनली अपना चेहरा असली है वो दिखाया गया, जिसमें यूएन को फरामोश किया गया और जिनेवा अकॉर्ड जो है या जिनेवा की जो 49 गालबन उनकी एक आर्टिकल है, उसको बिल्कुल पसे पुस डाला मोदी ने। अच्छा, मोदी चाहता मोदी चाहता क्या था? मोदी चाहता था कि मैं अगर 370 को ख़त्म करता हूँ, जो एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और 35A, इन दोनों को ख़त्म करता हूँ, तो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है मकबूजा कश्मीर की, वो ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले मोदी हुकूमत ने क्या किया कि मोदी हुकूमत ने 3 से लेके 4 मिलियन अफराद के डोमिसाइल जो है वो बनवाए कश्मीर में रहने के लिए। अब अहदाफ 4-5 अहदाफ एहतशाम क्या थे? मोदी का ख्याल था कि अगर मैं सबोताज करता हूँ 370 को और 35A को, तो इंटरनेशनली जो एक विजन है उसका फोकस अपसेट हो जाएगा, जो नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि जो कश्मीरी सीनियर क़यादत है वो उसको रफ्ता रफ्ता मना लूंगा या मान जाएगी, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप कश्मीर की है वो नहीं मानी। फिर उसकी चाल ये थी कि मैं उनको इस तरह जम करूंगा, यानी उसकी जो स्टेट की हैसियत है मकबूजा कश्मीर पे, जिसपे वो इलीगल ऑक्युपाइड है, उसके लोगों में अपने लोग मिक्स करूंगा, उन्हें पूरे स्टेट में, इंडियन स्टेट में शामिल करूंगा, तो वो शायद उनमें से कुछ लोग अपने कश्मीर के साथ, कश्मीरियत के साथ, बतौर खास मैंने लफ्ज बोला है
ناٹ اونلی کشمیر، کشمیریت کے ساتھ ان کی غداری سامنے آ جائے گی اور وہ لوگ میرا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ شاید یونائٹڈ نیشن یہ سمجھ لے کہ جو مودی کر رہا ہے پاکستان تھک گیا ہے اور یونائٹڈ نیشن اس پہ کچھ کوئی اپنی چینج وینج لائے یا اس تاثر میں کچھ نرمی لائے. ایسا بھی نہیں ہوا. جنیوا کا معاملہ اس میں بھی ایسا نہیں ہوا. سو اس کے جتنے اہداف تھے ان کو بری طرح شکست ہوئی. اور آج آپ دیکھیں پاکستان بھی اس کے اگینسٹ کھڑا ہے اور کشمیر ادھر کا ہو، آزاد جموں کشمیر ہو یا آکوپائڈ جموں کشمیر ہو، ان لوگوں کو اس کی سے بلکہ اس سے کیا ہوا، انہانسمنٹ آئی ہے حریت آزادی کشمیر آزادی کی جو تحریک ہے وہ اور چلی ہے. اب آپ کا کوشچن کا میں اس کا جواب دے دوں. سوری اگر ایک آدھ منٹ جائے. آپ نے کہا آپ سیٹسفائیڈ. آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. دیکھیں میں سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہوں، مختصر بات کروں گا پھر اگلے مرحلے پہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. کہ جو بریفنگ دی گئی پارلیمنٹ کو اس میں افغانستان کی تو بات کی گئی، لیکن اس میں ہمارے بریفنگ دینے والے یا دلوانے والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس کشمیر پہ بھی بریفنگ ہوتے. اتنی سٹیمولیشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. اس حد تک کوشش نہیں کی گئی آپ کے خیال میں کہ جیسے کشمیر کا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. محمد علی جٹ صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ مطمئن ہیں جو حکومت پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی گئی اور جو بھارت کے نریندر مودی کی جانب سے، اسے نریندر مودی کہنا چاہیے، اس کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے اور اس کو خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد جو ہماری ذمہ داریاں بنتی تھیں، حکومت پاکستان کی ذمہ داریاں بنتی تھیں، وہ کافی تھیں یا پھر کھڑے ہو کر اسمبلی میں یہ کہہ دینا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور اس کے بعد پھر تمام سال خاموشی رہی؟ دیکھیں اسلام صاحب انتہائی شکریہ. میں تھوڑا سا پروفیسر صاحب سے ڈفر کروں گا. آپ اگر یہ کہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ موجودہ حکومت نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کچھ نہیں کیا، یہ بھی زیادتی ہوگی. اگر دیکھا جائے تو 3 دفعہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں کشمیر کو شامل کیا گیا. جنرل کونسل سے جا کر عمران خان نے خطاب کیا. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا ان کے خطاب نے اور اسے لائک کیا گیا کہ ایک زوردار آواز پہلی دفعہ پاکستان سے بڑے طویل عرصے بعد ایک سامنے آئی ہے. پہلے تو یارانے بھگتایا گیا نا ماضی میں. اگر دیکھا جائے کچھ جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ یارانہ نبھایا. وہ آواز اس طرح نہیں، حتیٰ کہ وہ جب انڈیا کے دورے پر گئے تو وہاں کشمیری جو حریت پسند رہنما ہیں یہ ہمیشہ ہماری پالیسی کا حصہ رہے. کوئی بھی جب سربراہ مملکت یا کوئی اور اہم شخصیت جاتی ہے تو وہاں پہ ان سے ملاقات کرتی ہے. ان سے بھی ملاقاتیں نہیں کی گئی اس ماضی میں. لیکن موجودہ حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی خاموشی رہی ہے. تو اس میں افغان جو ایشو آ گیا نا وہ زیادہ اب آگے، کیونکہ وہ بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے. انڈیا اچانک یعنی امریکہ اچانک نکلا ہے افغانستان سے، جس سے پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے. اب پاکستان کوشش کر رہے ہیں، توجہ ہماری بڑھ گئی ہے، تھوڑی سی بٹی ہے. لیکن آپ کہیں کہ بالکل نظر انداز کیا گیا، یہ نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اٹینشن ڈائیورٹ ضرور ہوئی ہے، وہ افغانستان کی وجہ سے. کیونکہ موجودہ حالات آپ کے سامنے، اگر افغانستان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ماضی میں جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی وہ دوبارہ ہمارے گلے میں دوبارہ ایک پھندا ڈالا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے پاکستان کو کہ دوبارہ وہی دہشت گردی ہو. جیسا کہ واقعات آپ کے سامنے داسو ڈیم کا ایشو ہوا، اس طرح اور دہشت گردانہ حملے ہوئے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کیونکہ بھارت اب کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو دہشت گردی میں دوبارہ پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح، فنڈنگ بھی کر رہا ہے، سارے معاملات ہیں. اب یہ سامنے بھی آ چکے ہیں، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. ڈوزیر UN میں بھی ہماری حکومت دے چکی ہے. تو انڈیا میں جو اگر مودی کو کہا جائے موجودہ دور کا ہٹلر تو وہ بھی کم نہیں ہوگا. کیونکہ اس کی جتنے ڈاکٹر صاحب نے کہا صحیح کہا کہ ان کی تمام چالیں ناکام ہوئی. ایک رپورٹ کے مطابق علی جٹ صاحب، ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق 15 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ ہندوؤں کی جو آبادکاری ہے وہ بھی تواتر کے ساتھ جاری ہے. پھر وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، مطلب الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. وہاں کے لوگوں کو ظلم و جبر کی چکیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے. لیکن دیکھیں خاموش تو اب نہیں کہہ سکتے، خاموش نہیں بیٹھے. اب بھی اپنے وزیر خارجہ کو دیکھیں تو مسلسل وہ کوشش کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں جا کے. دنیا جو ہے وہ سمن بکمن امجن، وہ ایک دورہ میں آ رہا ہے. کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی معیشت ہے پاکستان کے مقابلے میں، اس لیے دنیا کے جو اپنے مقاصد ہیں، وہ اپنی ان کی اسٹریٹجی ہے. وہ کیوں 22 کروڑ لوگوں کو لفٹ کرائیں گے بنسبت 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ آبادی کے ملک کے؟ بیسیکلی دنیا نے اپنی آنکھیں دماغ کان بند کر رکھے ہیں. اگر یہی مسئلہ کرسچنز کے ساتھ ہو، کسی اور مذہب کے ساتھ ہو تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی آتا ہے تو دنیا خاموش ہو جاتی ہے. صحیح، بالکل صحیح. پروفیسر صاحب، کیوں دنیا خاموش ہے؟ اقوام متحدہ میں ہم جاتے ہیں، وہ ہماری نہیں سنتے. قراردادیں ان کی اپنی ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتے. کیا ہم کمزور ہیں معاشی طور پر، اس وجہ سے ہماری بات نہیں سنی جاتی؟ اگر یہ اسی طرح سے معاملہ رہتا ہے تو پھر کشمیریوں کو آزادی کیسے نصیب ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو احتشام یہ ہے کہ آزادی کبھی بھی تشتری میں رکھ کر کے نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ اس قدر کمزور ہے گزشتہ 2-3 سال سے، بلکہ جب سے یہ آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی وزیر خارجہ سے بات کرنا چاہی، نہیں ہوئی، اشرفی کا فون لے لیا، ان کی 10 کالیں نہیں لی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ ہمارے دوستوں کی بھی بات چلتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ معاشی حقیقت کو آپ فراموش کبھی بھی نہیں کر سکتے. اب دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، اب وہ آتش و آہن کی بارش تو ہونے سے رہی. اب معاملات یہ ہے کہ آپ کی اکنامکس کیسی ہے، آپ کی نفسیات کیسی ہے، آپ کا پریپیگنڈا کیسا ہے. خارجہ پالیسی میں دیکھیں، نرگسیت میں رہنا ہے تو بسم اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان. میں 50 دفعہ کہنے گا، میرے تو نظریے کا حصہ آپ جانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے ریلیاں نکالنا، یوم استحصال منانا، یہ سب تو ہم گزشتہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے بیٹری چارج کرنے کے لیے، یہ ٹھیک ہے بیٹری ریچارج کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے. اگلی نسلوں میں اپنا نظریہ، اپنی حریت پسندی، اپنی انفارمیشن پٹ کرنا یہ درست ہے. لیکن کیا آپ کی خارجہ، سن لیجئے، کیا آپ کی خارجہ پالیسی بھارت سے اچھی ہے؟ کیا آپ کی اکنامکس آپ کی بھارت سے اچھی ہے؟ کیا عالمی دنیا آپ کی زیادہ سنتا ہے یا ان کی زیادہ سنتا ہے؟ OIC یار، دوسروں کو تو احتشام چھوڑیں یا علی جاڑ صاحب دوسروں کو چھوڑیں، OIC ہماری کتنی سنتا ہے؟ جب اتنی ساری باتیں ہوں، دونوں دوسری طرف دونوں جوہری طاقتیں ہیں، اس پہ جنگ سے کشمیر یا لوگ تو دونوں طرف مارے جائیں گے، آزادی نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ علی جاڑ صاحب کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے تو میری بات سے اختلاف کیا نا، میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کی اسی طرح تقریر UN میں اچھی تھی جس طرح باقیوں کی رہی. لیکن آج تک جو میں کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہوں، میں تو ایک اینالسٹ ہوں، لیکن آج تک کشمیری سینئر لیڈرشپ نے یا بھٹو کو مانا یا بے نظیر کو مانا. باقی فارملی جنیجو بھی کرتے رہے، نواز شریف بھی کرتے رہے. آخری بات، علی جڑ صاحب نے فرمایا کہ میں علی جڑ صاحب کی بات منو ان مانتا ہوں کہ یہ چلیں کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے. 5 فروری کو اٹھنا، 5 اگست کو اٹھنا، یہ ہم پوری قوم کا سال میں 2 بار اٹھنا ہمارے اوپر فرض ہے. باقی سارا سال جو ہے وہ دیکھیں میں علی اور آپ ہم مؤذن ہم اذان ہی دے سکتے ہیں. امامت کبھی کسی عمران خان کے پاس ہوتی ہے، کبھی کسی نواز شریف کے پاس ہوتی ہے. مسئلے پہ تو انہوں نے آنا ہے. نہ میں سوتا ہوں، نہ آپ سوتے ہیں، نہ حریت پسند سوتا ہے. جہاں تک معیشت کی بات ایک بات مجھے آخری کر 313 مسلمان تھے بدر کے مقام پر، اور اس وقت جو ہماری مسلمانوں کی معیشت تھی وہ بھی سب کے سامنے تھی. یا تو پھر ہم معیشت کو دیکھ لیں یا اپنے ایمان کو دیکھ لیں. کشمیر میں اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں، ہم نے ان کی سنت پر عمل کرنا ہے. بھائی دیکھیں، پھر وہی نرگسیت کی طرف نہ آئے. نبی کی قیادت میں اور عمران خان کی قیادت میں بڑا فرق ہے. وہ 3,03,313 ان کی سنت کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے. اچھا، یہ سنت پہ عمل ہے پورے پاکستان جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں ایوب خان کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، ضیاء کو، نواز شریف کو، ایک سیکوینس کو کہ ہم نے بم بنایا ان کے. اگر آپ نے بم نہ بنایا ہوتا تو احتشام بہت برا حال ہوتا. مجھے ایک بات مکمل کر لینے دیجیے. علی نے بڑی خوبصورت بات کی. علی صاحب نے کہا کہ پہلے، علی میں آپ کو بتا دوں زندگی میں آج تک نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا اور آگے بھی نہیں لگتا. نواز شریف صاحب کی تو محض دوستی تھی. آپ کے عمران خان کا یا ہم سب کے وزیر اعظم ہیں، ان کا تو لگتا ہے روحانی تعلق تھا. وہ دعائیں کرتے تھے کہ مودی آئے گا، مودی آئے، اور مودی کی آمد ویری گڈ. اب مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. دیکھیں یہ بات انہوں نے کہی تھی، یہ عمران خان کی آن ریکارڈ ہے علی بات. لیکن بات یہ ہے کہ مودی ہے. میں ایز اے جرنلسٹ میں وہ فیکٹ سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں، بینگ اے جرنلسٹ ہمارا ویسے تو کسی سے کوئی تعلق نہیں، نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نہ نون لیگ. نہیں سر، دنیا ایز اے جرنلسٹ ہم اینالائز کر رہے ہیں چیزوں کو. آج کل جرنلسٹ جب تک پارٹی نہیں بنتے وہ کامیاب نہیں سر. میں اپنے بارے میں کہوں سر میں پارٹی نہیں ہوں. اچھا، اب جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یوم یکجہتی کشمیر منا لیتے ہیں، یوم استحصال منا لیتے ہیں. سر اگر تھوڑا سا ماضی میں جائے نا
مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہے, انہوں نے کیا کیا پورے عرصے میں. سابق دور میں وزیر خارجہ آپ کا نہیں تھا, اب ان نے وزیر خارجہ باندھے. دیکھیں آپ ایک چیز کو کبھی مس گائیڈ نہیں کر سکتے, ایک بڑی معیشت ہے انڈیا, پوری دنیا اس کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ انہیں اپنے بزنس, اپنے مقاصد سے چیزیں نظر آ رہی ہیں. علی یہ آپ کا فیل وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا, جو آپ نے وزیر پٹا ہوا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی نے نکال دیا تھا نا یار, اسی لیے پیپلز پارٹی چھوڑی. یہ تو شریک کامیاب ترین وزیر خارجہ یار انتہائی ناکام. میں آن دا ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں, میں نے اپنی لائف میں اپنے یہ 4 اشروں کی شعوری لائف میں اس سے ڈبا وزیر خارجہ وہ تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے جنگ بچ گئی یار, اور انہوں نے تو کہہ رہے ہیں حکومت جنگ نہیں ہو سکی. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے وہ ڈبہ وزیر خارجہ کے اوپر انہوں نے کافی اعتراضات اٹھا دیے. اپنے تحفظات ہو سکتے ہیں, صاحب ذرا وہ سینئر نہیں آپ کا اپنا موقف ہے. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں یہ دیکھیں کہ ماضی میں تو وزیر خارجہ آپ نے نہیں رکھا, چلو جیسا تیسا ہے. عمران خان کیا کرے, اسی سٹف سے لینا ہے نا اس نے, جو اس کے پاس ارکان ہیں. یہ کچھ عنایت کرتا ہے, کچھ آمدن ہے, کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. ماضی میں تو یہ بھی نہیں تھا, اب کچھ نہ کوئی تو ہے نا, بے شک لگے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اینکر صاحب کی اجازت سے یہ کہوں کہ ابھی تک کوئی سکسیس نہیں ہمارے میں. دیکھیں میرا بھی وزیر خارجہ ہے, سکسیس نہیں ہے, پلے فون نہیں سنتے. لیکن آپ کے معید صاحب نے, معید یوسف نے, ہمیں کیا ضرورت تھی کہ امریکہ ہمارا فون نہیں, جو بائیڈن فون نہیں سنتا, عمران خان بھائی اپنے آپ کو خود ہی لیٹ ڈاؤن کیا. علی یقین کرے خدا کی قسم, کئی دفعہ میری بیوی میرا فون نہیں سنتی تو میں دوستوں کو بتاؤں جنگ صحیح کروا دی ہم نے. اچھا آپ نے کہا سیاستدان اگر ناکام رہے ہیں, خارجہ پالیسی کشمیر کے والے سے آپ بقول آپ کے ہماری ناکام رہی ہے, تو ہماری پھر جو دیگر پالیسی تھی, کارگل میں بھی ہم نے جنگ لڑی, اور کارگل کے بعد اب تک کی جو ہماری عسکری پالیسی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عملی طور پر کشمیر تو جدوجہد کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا, اور بھارت اتنا آپ کے لیے اچھا ہے نہیں, کہ اتنا والا نہیں ہے کہ وہ آپ کو میں جنگ میں لکھتا ہوں. ہم سوشل میڈیا پہ بھی کوئی جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں نا, میں معذرت کے ساتھ میں اپنی عسکری پالیسی پہ کوئی عسکری ماہر بٹھا لیجئے گا, میں نے وہاں سے کالم سے نہیں اڑنا, ایک دفعہ نوائے وقت سے اڑ چکا ہوں. تو یہ میں بھائی جان, یہ میرا کھیل آپ کھیل دیجیے. جی چلیں, وہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے, ہمیں ایک تو پہلی بات یہ کہ اپنے ادارے کے خلاف زیب نہیں دیتا کہ ہم کو بات کریں. اداروں کے خلاف ہم بات نہیں کریں, ہم کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سر حکومتیں زیادہ بااختیار ہوتی ہیں, وہ کیا کریں. اب جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اگر حکومت آپ کی سادگی پہ کیوں نہ مر جاؤں میں یار. لیکن سر بات یہ ہے کہ ہم اداروں کو بیٹھ کے اپنے اداروں کو گندا کرتے ہیں. چلیں اب کرنے کا جو کام ہے, یوم استحصال کشمیر تو ہم منا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن اسٹرانگ میسج گیا ہوگا پوری دنیا کو, اقوام متحدہ کو, امریکہ کو, اور وہ ہماری بات سنیں گے کہ بھارت نے غلط کیا تھا 2 سال پہلے 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے, اور یہ ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی بات کریں گے, ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے ادھر تم ادھر ہم والی بات ہو گئی, معاملہ سالو ہو گیا, ختم ہو گیا. ڈیموکریٹک جو قومیں ہوتی ہیں نا, وہ ڈائلاگ سے چلتی ہیں, ڈائلاگ کے ذریعے. اب کیونکہ سوشل میڈیا زیادہ تیز ہے, حکومت تو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ بہتر سے بہتر معاملات ہوں, یعنی آواز دنیا تک پہنچے, سنائی جائے. وزیر اعظم نے آپ کے UN میں کھڑے ہو کر بانگ دہل کشمیریوں کی حمایت کی, اور ہماری حق یعنی فرض بنتا ہے کیونکہ وہ شہر گئے ہماری, ہمیں ہی اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ہمیں ان کی آواز اٹھانی ہے, کیونکہ وہاں تو 370 دن سے کرفیو نافذ ہے. مودی موجودہ دور کا ہٹلر ہے, جسے مکمل طور پر انسانی حقوق کی پامالی ہٹلر کے بعد شاید کسی نے کی ہے تو وہ مودی نے کی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ٹھیک. اچھا پروفیسر نعیم صاحب, آل پارٹیز کانفرنس بھی مودی کی جانب سے, درندر مودی اسے میں کہوں گا کہ وہ درندہ ہے, مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے, بھارت کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر کے اس نے پہاڑ توڑ دیے ہیں. ایسے درندوں کے خلاف جو ہے وہ جب تک ماضی میں دہشت گرد کہا, امریکہ نے خود ان کی ویب سائٹ پہ ٹیررسٹ کا لفظ لگا اس کے ساتھ. تو اب آل پارٹیز کانفرنس بھی وہ بلاتا ہے, اپنے وہ تمام کٹ پتلی لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ کٹ پتلی بھی ان کے ضمیر بھی جاگ گئے ہیں, جن میں محبوبہ مفتی ہو گئے, سابق وزراء اعلیٰ ہو گئے, وہ بھی کہتے ہیں کہ نو شٹ اپ کال دے کر آ جاتے ہیں. وہ کانفرنس ناکام ہو جاتی ہے. اتنی بڑی تھپڑ اور چپیٹ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں رسید کی گئی نریندر مودی کے منہ کے اوپر, اس کے باوجود بھی وہ ڈٹائی کے ساتھ وہاں پر اپنے اسی اقدامات پر ڈٹا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات چھوٹا سی انفارمیشن عرض کروں.
آپ کو نریندر کو جو اس ضمن میں اس کے خلاف عدم اعتماد آتے ہیں اس کی سمجھ آ جائے گی. وہاں پر ہندو بھی آباد ہے, گو بہت تھوڑے ہیں, اور اس میں زیادہ تر وہ پنڈت کہلاتے ہیں, جس طرح پنڈت جواہر لال نہرو تھے نا, وہ بھی علی صاحب وہ بھی کشمیری تھے. اچھا, وہ کشمیری جب دہلی آتے ہیں, جب باقی بھارت میں آتے ہیں, اپنے گھر کی چابیاں مسلمانوں کو دے کے آتے ہیں. اس قدر اعتماد ہے. وہاں کا پنڈت نہیں چاہتا کہ اس کے کشمیر کو, مسلمانوں کے کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کو, ڈسپیوٹڈ کشمیر کو گنڈوں کے حوالے کیا جائے, ان کے حوالے کیا جائے. یہ وہاں کا ہندو بھی نہیں چاہتا. وہاں کو تھوڑے سے سکھ ہیں, پارسی ہیں, وہ بھی نہیں چاہتے. چاہتا کون ہے؟ یہ سازشی نریندر مودی چاہتا ہے, بی جے پی چاہتی ہے, اور کانگریس بھی اب نہیں چاہتی. آپ کو پتہ ہے کانگریس بھی بول رہی ہے, اور پوری دنیا نہیں چاہتی, جیسا کہ ہم نے عرض کیا. اب ان سارے معاملات میں جب کسی کی حکومت ہوتی ہے نا, وہ پھر اپنے کٹ پتلیوں کو اکٹھا کرتا ہے. لیکن ایک ہائپر کرٹیکل میں بات کروں معذرت کے ساتھ, کیا ہم اپنے ملکوں میں اتنی جمہوریت دیتے ہیں جو کشمیر کو دے؟ اچھا, یہ بھی ایک سوال ہے, کشمیر لیکن کے میں اس حوالے کا سے جواب نہیں دوں گا. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ نے اپوزیشن کے, پاکستانی اپوزیشن کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو خان صاحب نے اپنے اب تک کے ٹینیور کے اندر اپوزیشن سے ہاتھ ملانا تک جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. تو یہ سوال ویسے علی صاحب سے بھی پوچھوں گا میں, تو کیا وجوہات ہیں میرے کو بھی پوچھ سکتے جب آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہاتھ ملائیں گے, کشمیر کے معاملے پر نہیں مل کر چلیں گے, تو کیسے؟ دیکھیے, یہ قومی معاملہ ہے, عمرانی معاملہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی معاملہ نہیں ہے, پیپلی معاملہ نہیں ہے, مسلم لیگی معاملہ نہیں ہے. یہ میرا, آپ کا, علی کا, ہم سب کا, پوری قوم کا معاملہ ہے, 23 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. تو اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. آپ کے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ بریفنگ ہو جاتی اس پہ. جو علی کہہ رہے ہیں نا, افغانستان کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی, ہم نے وہ بھی دیکھا جب آتشوہان کی بارش ہو رہی ہوتی تھی افغانستان, تو اس محاذ پہ بھی قائم رہتے تھے. جس مومن کو آپ یہ کہتے ہیں تو وہ تو پھر وہی ہے نا, کافر شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لگتا ہے سپاہی. جی علی صاحب, کشمیر کے ایشو پہ اپوزیشن کو کیوں ساتھ نہیں لے کر چل رہی گورنمنٹ؟ اپوزیشن ہو یا حکومت, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک حمایت کرے دوسرا مخالفت کرے, کیونکہ یہ ہماری شہرگ ہے. اپوزیشن اس سے کہے کہ میں ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے, حکومت بھی نہیں رہ سکتی. ہاں, فواد چودھری نے آپ کے سامنے پچھلے دنوں کہا ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب اپوزیشن سے رابطہ کریں گے, خاص طور پہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے. امید ہے شاید کشمیر کے حوالے سے ان کے ہمارا اجلاس پہ نہیں آتے, ان کے ہمارا اجلاس پہ نہیں آتے وزیر اعظم صاحب. واٹس ایپ پیپلز پارٹی میں تھے, وہ بھی میرے پاس ہے. جب وہ آگے کاف لیگ میں, وہ بھی ایمانداری سے بتاؤ, ایک پارٹی رہ گئی ہے جماعت اسلامی میں ابھی تک شامل ہوئے, باقی ساری جماعتیں انہوں نے ماشاءاللہ آزما لی ہیں. سیاست ہے, سیاست اسی کا نام ہے. لوگوں کو انگیج رکھنا ہے, اپنے ووٹرز کو انگیج رکھنا ہے. آپ وہ کریں, ان کا جواب نہیں کہ آپ نے دیکھیں نا, اپنے ووٹرز کو انگیج رکھنا ہوتا ہے. وہ کبھی ہو سکتا وہ ملاقات کر بھی دیں گے, ان کی مجبوری سے کرنی پڑے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں اس وقت 4 چیزیں بڑی کمزور ہیں. اپوزیشن بہت کمزور ہے, وزارت خارجہ, پوری وزیر کی نہیں بات کر رہا, بہت کمزور ہے. پلاننگ, ڈیولپمنٹ اور ریفارمز بہت کمزور ہے, اور وزارت خزانہ بہت کمزور ہے. اور دس از انفارچونیٹ فار عمران خان. مافیا بہت مضبوط. 4 کو آپ ٹھیک کر لیں. میرا وطن, میرا وزیر اعظظم سرخرو, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اچھا, کشمیر کاز کو آگے بڑھانے کے لیے کیا سجیشن دیں گے؟ پھر ہم آزاد کشمیر کی صورتحال پر آتے ہیں. جی دیکھیں, اس ٹاپک کو وائنڈ اپ. دیکھیں, بات یہ ہے احتشام, کشمیر میں ہم پوری قوم, چاہے ہمارا کسی بھی پارٹی سے یا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, ایز اے پاکستانی ہم یہ کہتے ہیں کہ یو این یہ مسئلہ حل کرے. ابھی آپ نے جب کھولا دیباچہ اوپننگ کی پروگرام کی, تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو نہیں ملتی, اور میرا خیال مشرقی تیمور کی طرف چلا گیا, جنوبی سوڈان کی طرف چلا گیا. کیونکہ وہ مسلمانوں سے آزادی لینی تھی تو کرسچن کو ریفرینڈم کے ذریعے مل گئی, فوراً حرکت میں آ گئی, جنوبی سوڈان سے بھی مل گئی اور مشرقی تیمور سے بھی مل گئی. اب فلسطین اور کشمیر میں یونائٹڈ نیشن کے بغیر اور ہماری آمنے سامنے دیکھیں ٹیبل ٹاک کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. اور ٹیبل ٹاک کے لیے یہ ضروری ہے کہ عرب آپ کا ساتھ دیں, اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں OIC معیشت کا ساتھ دیتی ہے. وہ نگوڑی معیشت جس سے آپ نے, وہ تو یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, یہ بڑے افسوس ٹیبل ٹاک کے علاوہ اور اپنی مضبوط خارجہ پالیسی کے علاوہ, اور میں کہتا ہوں کشمیر کی ایک ایسے سفیر بنائے جائیں کشمیر کے, جس میں ان کا فواد چودھری بھی ہو اور مرتضی وہاب بھی ہو, ایک طرف سے اگر گنڈا پور ہو, اور نون لیگ احسن اقبال بھی شامل کریں, اور احسن اقبال, یہ سارے ملے. یہ ایک ایسی
क्या कश्मीर कमेटी का काम कश्मीर पे हुकूमत करना, टीए लेना नहीं है, चाहे कोई मौलाना फजल रहमान हो, चाहे कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खान हो। ये लोग सफारतकारी करें। हमारे सफीर बहुत कमजोर है, आज के नहीं, पिछले 2 अशरों से बड़ी अहम बात की है, नाकाम जा बड़ी अहम बात की। अली साहब, आप क्या सजेशन देंगे गवर्नमेंट? मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि हमारे जो खास तौर पे सफारत खाने हैं उनको मुतहरिक करने की जरूरत है, और खास तौर पे जो OIC है उसमें हमें बेहतर तरीके से वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जब 57 ममालिक मिल के आवाज उठाएंगे वो आवाज और होगी, अकेला पाकिस्तान कुछ नहीं कर और उसमें अपोजिशन को भी शामिल किया जाए, एक ऐसी सर, कमेटी बनाई जाए, डेलीगेशन बनाया जाए, वफूद की सतह पर जॉइंट एक्शन कमेटी होनी चाहिए जिसमें अपोजिशन के लोग हों, उसमें टेक्नोक्रेट्स हों, स्कॉलर्स हों, मुख्तलिफ यानी लोग, एक पूरी आवाज, पूरी कौम की आवाज आगे जाए। और इसमें मेन किरदार अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर अकरम साहब ने भारतीय सफीर को, जो भारत के मंदूब थे, उनको काफी झाड़ पिलाई। उन्होंने कहा कि जी हमारा अटूट अंग है। मुनीर अकरम साहब की जानिब से बबांगे दौल ये कहा गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, डिस्प्यूटेड है। तो जब मीडिया की सतह पर वॉर चल रही है उसमें हम मुकाबला कर रहे हैं, साइबर वॉर है, इंटरनेट के ऊपर जो वॉर चल रही है उसका भी हमें मुकाबला करना है, तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को बाकायदा एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि इमरान खान साहब आए, अपोजिशन के साथ भी हाथ मिलाएं? करप्शन के मामला अलग है, लेकिन ये मामला जो है आपकी इजाजत से और अली की इजाजत से मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा जी। कोई 8-9 माह पहले की बात है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है मुजफ्फराबाद, उसमें मैं और साबिक वजीर आजम और उस वक्त के अब भी वही वाइस चांसलर डॉक्टर कलीम अब्बासी, हम तीनों स्टेज पे थे। अभी मैंने वहां एक अर्ज की, मैंने कहा यार बहुत सारे वजीरों से वो आवाज मजबूत होती है जो एक नोबल प्राइज होल्डर की होती है, तो कश्मीर से काश, अब हमारे तो मुसलमानों में से नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कश्मीरी राइटर कोई इतना बड़ा नहीं है जो इंटरनेशनली नोन हो, जिसे CNN भी सुनना चाहे, BBC भी लिखना चाहे, जो अल जजीरा पे भी आए। ये भी एक कमी, ये भी सफारतकारी का हिस्सा है। हमारे पॉलिसी साज अदारों को कश्मीर के हवाले से एक मतलब इंग्लिश में ऐसे राइटर देने चाहिए, और राइटर के पास ऐसी अच्छे अदारे की जगह होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी, मेरा और आपका भी ये फर्ज है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। मैं ये देख रहा हूँ कि कश्मीर से ना इंटरनेशनल लीडर सामने आ रहा है, आजाद कश्मीर से भी, और अब बिलखुसूस देखिए कितनी देर आप अली गिलानी पर तकिया करेंगे, बूढ़े हो गए हैं, कितनी देर। अभी हमें बहुत बिग लीडरशिप की, और वहां पे तालीम तहकीक के साथ कोई नोबेल प्राइज की, और हमें अच्छे राइटर्स की, अच्छे डिबेटर की, कश्मीर के अंदर से बड़ी अहम बात है। आजादी सहाफत पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है, और बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, आप जश्न मना रहे हैं, आप देखिए आजाद कश्मीर के जो सहाफी हैं बहुत सारे, उनमें नहीं, सारे नहीं है, लेकिन आज भी 60% वो या हयो या कयूम पे फंसे हुए हैं, अब्दुल क्यूम नियाजी पे फंसे हुए हैं। पहले हम ये मकबूजा कश्मीर वाली सूरत वाइंड अप कर लें। देखिए डॉक्टर साहब, आपकी सजेशन बिल्कुल खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप जब नोबेल प्राइज की बात करते हैं, ये देखें कि नोबेल प्राइज देना किन्होंने है, उनकी पॉलिसीज क्या होंगी, स्ट्रेटजीज क्या होंगी। नहीं सर, मुझे बताएं कि मुसलमानों, देखिए सर, हम ये कमीज उठाएंगे हमारा पेट नंगा होता है, हमने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोहरा म्यार है दुनिया का। आप अगर कहें कि वो आप दुरुस्त आपको नहीं करेंगे, आप मुसलमान हैं, लेकिन कमिटमेंट और दरिया का रास्ता कभी नहीं कोई रोक सका। बिल्कुल मेरी बात याद रखिएगा। बिल्कुल सही जी, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो हमने गुफ्तगू की, आपने मुलाहिज़ा फरमाई, और हम यही दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर के जो मजलूम मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनकी मदद फरमाए, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा अमली सूरत हाल उस वक्त ही इख्तियार कर सकता है जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हों और ये तय कर लें कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है। चाहे उसके लिए तरीकाकार जो मर्जी इख्तियार करना पड़े, अब इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि दरिंदा मोदी जो है वो हर किस्म के इकदाम वहां पर कर रहा है, तो क्यों हम पीछे रहें। हमें जिहाद के जरिए से अगर करवाना पड़ेगा कश्मीर आज़ाद, तो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिहाद, उसको हमें इख्तियार करना पड़े तो पूरी कौम भी अपने अस्करी इदारों के साथ, हुकूमत के साथ शाना बिशाना होकर लड़ने के लिए भी तैयार है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ٹاک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آزاد کشمیر میں انتخابات اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی. مسلم لیگ نون کی جانب سے جو کیمپین چلائے گی ان کے بیانیہ اس حد تک وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن پیپلز پارٹی 11 کے کلب نشست سے وہاں پر لینے میں کامیاب ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے نمائندوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 4 شخصیات ہیں جن کے نام سر فہرست ہیں آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے, لیکن ایک بار پھر سرپرائز دے دیا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے. ایک ایسا نام, وہ 5ویں شخصیت جن کے انٹرویو بھی نہیں ہوا تھا, ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا, اور اسی پر بات کریں گے ہم محمد علی جٹ صاحب سے. پہلے وہ کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں عبدالقیوم صاحب کے بارے میں. یہ کیا ہوا کہ اسی طرح سے معاملہ ہوا ہے جیسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو لگا دیا گیا, اب آزاد کشمیر میں عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم لگا دیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ نیازی وہ بھی نیازی ہیں, عمران خان صاحب بھی نیازی ہیں, یہ بھی نیازی, تو ہر طرف نیازی نیازی ہونے چاہیے. اچھا اکسم پہلے تو یہ ایک تصحیح ہو جانی چاہیے کہ وہ نیازی نہیں ہے. اچھا نیازی نہیں, وہ شاعر ادیب ہے, ان کا تخلص نیازی ہے. وہ مغل خاندان کی ایک دلی شاخ ہے, سدن کشمیری ہیں وہ. اچھا پونچھ سیکٹر کے ہیں. 1947 میں وہ مقبوضہ کشمیر سے ان کی فیملی شفٹ ہوئی آزاد کشمیر میں, تو وہیں اب وہ تقریباً کوئی کونسلر 1969 میں وہ پیدا ہوئے. کونسلر سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. اس کے بعد 2 دفعہ MLA رہے, اور پچھلی دفعہ یہ وزیر تھے سردار عتیق کی حکومت میں. جی جی. اب وہ نون لیگ کے پاس اور کیونکہ بیانیہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ, کیونکہ تعلق میرا پی ٹی آئی سے نہیں ہے کہ یہ نہ جوڑنا شروع کر دیں, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا فلا ڈھونڈتے رہتے ہیں, کیونکہ مجبوری ان کی یہ ہے کہ حکومت ہے نہیں, اپوزیشن اس طرح نہیں ہے کردار ادا کری, خاص طور پہ میاں شہباز شریف جس طرح کہ ایک اپوزیشن لیڈر کو ایکٹیو ہونا چاہیے. کرنے نہیں دیا جا رہا نا, فیملی پرابلمز ہیں ان کی. جی مریم اور ان کے اپنا کوئی جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں, وہ کنفلکٹ اتنا زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ وہ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے جلد مسلم لیگ شین کا اعلان ہونے جا رہا ہے. نہیں, اعلان تو شاید کبھی نہ ہو. نواز شریف کی زندگی ایک ان خاندان کی یہ خوبی ہے کہ اپنے بڑوں کے خلاف اس حد تک نہیں جاتے کہ وہ بالکل پارٹی بھی علیحدہ کر لیں, خاموشی اختیار کر لیں گے. لیکن وہ تنقید کا نشانہ ضرور بنا رہے ہیں خان صاحب کو اس ڈیسیژن کے حوالے سے. اچھا دوسرا آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سرپرائز نہیں ہے, بیسیکلی خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بندہ وہ لے جو نیچے سے اوپر آیا تاکہ پبلک کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکے. سرپرائز تو ہے نا, دیکھیں 4 شخصیات کے انٹرویوز کے حوالے سے میڈیا میں خبریں چلتے رہی, لیکن سڈنلی جو ہے وہ پنجاب میں یہی ہو, عثمان بزدار کا نام کہیں پہ نہیں تھا. عثمان بزدار کونسلر سے MP اور پھر CM بنے, یہ بھی کونسلر سے وزیر, پھر اب وزیر اعظم. شاید جو میری اپنی تھنکنگ ہے, جو خان صاحب سوچ رہے ہیں وہ اچھا, وہ وسیم اکرم پلس تھے, یہ وقار یونس پلس ثابت ہو گئے, کچھ سمجھ لیں اس کو. لیکن خان صاحب جو میری اپنی ایک رائے ہے, ہو سکتا ہے خان صاحب یہ چاہ رہے ہوں کہ ایک بندہ نیچے سے اوپر لائیں تاکہ اسے پتا ہو کہ ریالٹیز کیا ہے, نیچے مسائل کیا ہیں, تاکہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ حل ہوں, مسئلے حل ہوں. پروفیسر صاحب سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں. وسیم اکرم پلس تو پنجاب میں چل رہا ہے سر, اب یہ وقار یونس پلس صاحب ایسے یارکر مار سکتے ہیں جو نریندر مودی کو جو ہے وہ کلین بولڈ کر دیں, کشمیر کو آزاد کروا لیں؟ پہلے تو علی بہت معصوم ہے, اوپر سے ان کی تھنکنگ وہی تھنکنگ ہے پیچھے اس امام کے جو عمران خان کی. اچھا, جوابات بھی معصومانہ دے رہے ہیں. اسی طرح بڑے پیار سے نا, میں انہیں صحافی مان گیا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں, یہ بھی عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے. صحیح. دیکھیں عمران خان صاحب کو کوئی ایسا لیڈر نہیں چاہیے جو کل کو انہیں چیلنج کر سکے. بزدار ہے, کیا ہے, آج ہے تو کل کوئی نہیں, تو کسی پوچھنا بھی نہیں. وہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے میرے خیال میں, وزیر اعلیٰ اس سے کبھی باہر ہم نے دیکھا نہیں. انہیں چاہیے, انہیں دیدار کے لیے ترس گئے ہیں. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو بند گلی سے راستہ نکال لے. دیکھ مسئلہ یہی ہوتا ہے نا, سیلیبریٹی لیڈرشپ نہیں ہوتی, یا یہ نہیں کہتے کہ ووٹر لیڈرشپ ہے, جو بندہ محنت کرتا ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بیرسٹر سلطان محمود جنہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا, پتہ نہیں صدر بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے, اور آپ کو پتا ہے اس کا بے نظیر نے انہیں کیوں نکالا تھا. وہ اپنے ریاست کی نمائندگی یعنی آزاد کشمیر کی نمائندگی بغیر بے نظیر کی اجازت کے پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے باہر چلے گئے, آمنا سامنا ہو گیا. پھر اور ایک کشمیر کونسل کی ووٹنگ میں بھی ان کا, یعنی اس کا ایک ٹھوس مضبوط ہے. جب ایک لیڈر آپ کے پاس ہے, دوسرا آپ نے ایک لیڈر پیدا کیا تھا وہ چھتری لے کے, کیا کہتے ہیں, چھاتا بردار لیڈر, وہ آپ کے پروگرام میں بات ہوئی, سردار تنویر لیاز, اچھا وہ بھی گئے. ہمیں اعتراض نہیں عبدالقیوم نیازی, اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں, لیکن مجھے یہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں لگتا. یہ وہی فیصلہ لگتا ہے جس طرح نہ بزدار اگے لنگے گا نہ یہ میرٹ پہ نہیں لگتا. تو یہ فیصلہ کہاں سے آیا؟ اچھا میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ہاں 2 باتیں ہیں, لیڈر یا باہر بھیج دیا جاتا ہے
یا لیڈر کو پھٹے چڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم لیڈر بننے نہیں دیتے. میری بات علی بھی لکھ لے، آپ بھی لکھ لے، اگر عمران خان بہت بڑا لیڈر بن گیا تو اسے وہی اتاریں گے جو نواز شریف کو لائے تھے، جنہوں نے نواز شریف کا راستہ روکا، وہی اتاریں گے جنہوں نے بھٹو صاحب کو اتارا، صاحب کو سائیڈ لائن پہ لگایا. کا وہ بڑا ہی نیک آدمی ہوگا، اس کا کوئی پورٹ فولیو ایسا نہیں کہ وہ کشمیر کی بات بڑے آسان طریقے سے علی صاحب تھوڑا سا سیکھتے علی صاحب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اندر سے پی ٹی آئی کے ہیں لیکن آپ اب مجھے ظاہر نہیں کر رہے. دیکھیں سر، میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں جرنلسٹ ہوں، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی سر اب آپ دیکھیں سر، ڈاکٹر صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاپولر لیڈرشپ وہ کسی کو بھی نہیں چاہیے. زرداری صاحب کو لے لیں، کون سے بندے پاپولر لے کے ماضی میں جو بھی وزیر اعلیٰ رہے وہ ان کے پپٹ. یار یہ بات اچھا دیکھیں بھٹو خاندان وزار نہیں، آپ کا شریف خاندان وزار سے اللہ شریف خاندان دیکھیں سر، حیدر بھٹو خاندان وزارت عظمیٰ بھی باہر دے دیتا ہے اور وزارت اعلیٰ ہمیشہ باہر دیتا ہے. آپ نون لیگ کا اگر حیدر وائن کیا تھا آپ کے سامنے ہے نا، نون لیگ لائی نا. اچھا اسی طرح پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تو قائم علی شاہ کیا ہے، مراد علی شاہ کیا ہے، قائم علی شاہ پیچھے ماضی میں لوگ چلے جائیں. مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے بھائی. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب یہ ضروری نہیں ہے کہ خان در نسل در نسل وہی لوگ اوپر ہیں جو میں ایک سوال کر لوں علی سے. آپ مجھے بتائیں جی سر، آپ کے خیال میں بیرسٹر سلطان محمود سے پولیٹیکلی اور انٹرنیشنلی یہ نون زیادہ ہے یا اس کی سیاسی بصیرت زیادہ ہے؟ نہیں اس میں کوئی شک نہیں سر، بیرسٹر ہے، نون ہے، وزیر اعظم رہے متعدد بار، لیکن مور دین 12 ٹائم شاید نہیں میرا 9 مرتبہ بیرسٹر سلطان میں لیکن سر ہو سکتا ہے خان صاحب کو ان میں وہ چیز نہ ملی ہو، ان پہ اعتماد اس طرح نہ کرتے ہو جس طرح وہ قیوم صاحب پہ کر رہے ہیں. خان صاحب چاہتے ہیں میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں، احتشام میں ایگری کرتا ہوں علی سے، پھر آپ اپنا انٹیک دیجیے. بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر بھی اللہ کے فضل سے ہمارا آئی جی ہوتا ہے پاکستان کا، ہمارا چیف سیکرٹری ہوتا ہے، امور کشمیر کا وزیر ہمارا ہوتا ہے، اور ان کا نیب تحصیلدار وہاں کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. مجھے کفر کا فتویٰ نہ آ جائے کہ وہ کہے کہ کشمیری کو یہ کہہ دیا. میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ کشمیری نہیں کہا، وہ ان کو آپ دیکھیں کیا ہے علی، یہ کیا الیکشن ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو کون آتا؟ بتائیے ذرا. پیپلز پارٹی آتی، بالکل نون کی ہوتی، نون والے جیت جاتے. اچھا میں نے ایک کشمیری بہت بڑے وہ مسلم لیگ کے تھے اور ایک اخبار کے بڑے اخبار کے ایڈیٹر تھے، کل پرسوں نے ریزائن کیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہتا یار 1 لاکھ بندہ ہمارا ملازم ہے، اور 1 لاکھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوریج ہر گھر سے 1 ملازم نکلتا ہے. ہم ملازمتیں بچائیں کہ ہم نظریے بچائیں؟ اب بتائیں یہاں کیا کریں. اچھا سر دیکھیں اب اس کو اب اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، لیکن 1947 سے لے کر اب تک جو بھی فیڈرل میں حکومت ہوتی ہے وہی نہیں تھوڑا دے آگے کر لیں 72-73 یہ پریڈکشن تو آپ نے کی تھی نا الیکشن سے پہلے کی تھی. 72-73 سے لے لیں جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہوگی وہی آزاد کشمیر گورنمنٹ، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے فیڈرل کی. پھر اس کے بعد اپنے جمہوریت کبھی عشق اور جمہوریت ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. دیکھیں پروفیسر صاحب معذرت کے ساتھ آپ پاکستان میں کون سی جمہوریت دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تو آپ کا آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں. نہیں دیکھیں سر ایسے ہو میں تھوڑی سی سر میں دیکھیں آپ پی ٹی آئی کو الزام دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہونی چاہیے، اندر سے جیالے ہیں. پارٹی ہے سر، نون لیگ رہی اور پی ٹی آئی تو چلو اب آئی نا، ورنہ پچھلے 40 سال سے کون خاندان تھے، کون سی جمہوریت؟ اچھا چلیں کون سی پارٹیوں میں آج تک آگے بڑھتے ہیں. جس طرح آج ہم نے کرسی بدل دی تو یہی ہوگا. ہم کل آئے تو ادھر کے ادھر ٹاک ٹوڈے کا فارمیٹ یہ ہے نا کہ ہم بڑے آسان انداز کے اندر آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے کنورسیشن کر سکتے ہیں. میرا دل کرتا ہے آپ اپنا انٹیک دیں جو آپ نے نہیں میں جس سیٹ پہ ہوں، میں اگر اس سیٹ پہ ہوں گا تو پھر میں اپنا انٹیک دے سکتا ہوں. آپ کو بھی ٹاک ٹوڈے میں ہم بیٹھے ہیں تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب عبدالقیوم نیازی صاحب وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، کیا چیلنجز ہیں ان کے لیے، انہیں کیا کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے جو نعرہ لگایا گیا تھا کشمیر کے اندر جو ان کا بیانیہ تھا تو وہ ڈیلیور کر سکیں گے، اور کشمیر کی ترقی کے لیے 5 سال تک مسلم لیگ نون کی جانب سے
پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اگر اقدامات کیے جاتے تو مریم صاحبہ جو ہے وہ فوج کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف بیان نہ دیتی. ان کا بیانیہ یہ ہوتا کہ ہم نے یہ کام کرایا کشمیر کے اندر, ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کی کشمیر کے اندر, اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے یہ کیا. تو اب چیلنجز کیا ہیں نئے وزیر اعظم کے لیے؟ دیکھ سر, نئے وزیر اعظم کے چیلنجز تو وہی ہے کہ آپ کے ہمسائیگی میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے دنیا میں, ایک تو انہوں نے اپنی آواز اٹھانی, کیونکہ مؤثر آواز تو کہا جائے تو وہ کشمیر کا وزیر اعظم ہی ہے. پاکستان سے بھی زیادہ جو ایک بہتر آواز ہے وہ لوکل ہے, وہ جو وہاں کا اپنا منتخب نمائندہ ہے, جو اس دھرتی کا بیٹا ہے, وہ سب سے زیادہ اس کے لیے مین چیلنج یہی ہے, درد اسی میں زیادہ. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ڈیلیور کرنے کا مسئلہ, وہ ایک ٹیم لیڈر ضرور ہے, ڈیلیور کرتی ہے پوری ٹیم. اب اگر 11 رکنی ٹیم ہوتی ہے تو اس میں سارے اچھے کھلاڑی نہیں ہوتے, کھیلنے والے 2-3 ہوتے ہیں, 2-3 باقی سارے باقی ہیلپنگ ہینڈ, سر باقی ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں. اچھا, ٹیم ورک ہے تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اچھا, کیونکہ صدر کون ہو سکتا ہے اب؟ صدر پہ ابھی کچھ یہ بھی میں سرپرائز بتا دوں, ہے. سردار یہ تنویر الیاس سردار تنویر الیاس نہیں سر, وہ نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتا. اچھا, بیرسٹر بھی نہیں ہو سکتے. وہ ایک سرپرائز سردار سرپرائز علی خان ہوں گے. سرپرائز سرپرائز علی خان ٹھیک. بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سیکٹری بھی ہو سکتا ہے. یہی سوال جو میں نے علی صاحب کے سامنے رکھا, آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر, یہ کیا چیلنجز ہیں, کیسے کام کرنا چاہیے, کیسے کام ہوگا, کشمیر کاز کیسے آگے بڑھے گا, کشمیر میں ڈیولپمنٹ اور سیاحت کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ میں ایک عرض کروں اور ایمانداری سے کروں, نون لیگ کی حکومت کی ہار کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے ڈیولپمنٹل کاموں پہ, انہوں نے تو ٹمبر مافیا کو سپورٹ کیا, وہاں پہ جو آزاد کشمیر کا وزیر لگایا گیا تھا وہ ٹمبر مافیا کو سپورٹ کرتا وہ ہوتی ہے جو اپنے ترقیاتی کاموں سے کمپین شروع کرتی ہے. انہوں نے مار داڑ سے کمپین شروع کی اور اس کا نتیجہ بھی, اور میں نے یہ بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا کہ جو چودھری عبد الوجید تھا نا پیپلز پارٹی کا, اس نے شہباز شریف کی طرح وہاں ڈیولپمنٹل کام کیے تھے. یہ میں آپ کو اس وزیر اعظم کو, پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے 44-45 جو لوگ ہوتے ہیں نا, اس میں 70% تو وزیر ہی ہوتے ہیں. صحیح, 70% تو وزیر ہی ہوتے ہیں. دیکھیں, انہیں کام اپنے قوم کے لیے, اپنے ہسپتالوں کا, اپنی تعلیم کا کرنا چاہیے. تعلیم کا, حالانکہ وہاں ایوریج ایجوکیشن آپ کے پاکستان سے زیادہ ہے. تعلیم کے لیے کیا کام کریں؟ پرانی حکومتوں میں جو فنڈز آئے کشمیر زلزلہ متاثرین کے لیے وہ تو ہڑپ کر گئے لوگ, وہاں پہ اسکول بنانے کے لیے ترکی کی گورنمنٹ نے, دیگر گورنمنٹ نے پیسے دیے, وہ کھا گئے. تو کیا کام کیا کریں گے لوگوں کی؟ یہ ٹھیک کہتے ہیں. میں جب بھی کبھی مظفر آباد جاتا ہوں, یار اسلام آباد لاہور میں سرکاری گاڑیاں نہیں نظر آتی اتنی جتنی وہاں آتی ہے. وڈ یو بلیو کہ ایک میں سیکٹری کشمیر کے ایک سیکرٹری کے گھر گیا, 5 بڑی بڑی گاڑیاں سرکاری کھڑی ہوئی تھی ایک سیکرٹری کے گھر. وہاں ان کا بچہ جو ہے نا, اگر بازار میں کوئی خرید و فروخت کے لیے بھی جائے تو وہ بڑی گاڑی پہ بیٹھ کے جاتا ہے. انہیں حریت پسندی میں یہ چیزیں نہیں چلتی. ترقیاتی کام ہے, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, اور سڑک پہ بنانے پہ انہیں, اور گلی کوچے کا. آپ کا بھی یہ اوپینین ہے کہ فوکس کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ڈیولپمنٹ کو بالکل فوکس کرنا چاہیے. اب ایک منٹ ہے ہمارے پاس, آپ کے پاس ایک ٹول کے طور پہ اسے استعمال, اب آپ کے سامنے دیکھ لیں, ناران کاغان میں اس سال 66 ارب روپے کی کہتے ہیں جی وہاں پہ وہ سیاحت ہوئی, لوگ گئے ہیں وہاں پہ. کشمیر تو ان سے زیادہ تقریباً زیادہ نہیں, وہاں بھی دیکھیں سی پیک کا حصہ کشمیر بھی بننے والا ہے. اور جب سی پیک نہیں آیا تھا, مجھے پتا ہے, میں وادی نیلم میں گیا تھا تو وہاں چین سڑک بنا رہا تھا. ٹھیک ہے پروفیسر نعیم مسعود صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وقت کی کمی آڑے آ رہی, ورنہ گفتگو تو بڑی اچھے انداز میں آگے بڑھی تھی. علی صاحب آپ کے بہت شکریہ. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر, اور جو بھی وزیر اعظم آئے, صدر آئے کشمیر کے اندر, وہ نہ صرف آزاد کشمیر کی بہتری کے لیے, وہاں کے عوام کی بہتری کے لیے, بلکہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں ان کی آزادی کے لیے بھی اخلاص کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ جدوجہد کرے. پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو, کشمیر کا حامی و ناصر ہو, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.